अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। चीन में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास ख़त्म हो गया। अगरचे इस इजलास के बाद अभी तक कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया, लेकिन इस इजलास के इख्तिताम पर ली जाने वाली एक तस्वीर ने भारतीयों को न सिर्फ तत्ते तवे पर बिठा दिया है, बल्कि वो इस तस्वीर को देख कर जल भुन रहे हैं और अपने ही वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर पर लान तान करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या है इस तस्वीर में, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस तस्वीर का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ यानी उनके दाएं और बाएं जो है जो वज़ीर ख़ारजा खड़े हैं, उनमें से एक है रशियन वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ, और जबकि उनके दूसरी तरफ खड़े हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब। इस तस्वीर के अंदर भारत दाएं में हाथ पर 5वें नंबर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये इस खित्ते में भारत की पोजीशन को डिपिक्ट करता है। अमूमी तौर पर जैसे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पर तस्वीर ली जाती हैं तो रुकन ममालिक देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैसियत रखते हैं, लेकिन ताल्लुकात की नौयत और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इनफैक्ट उनके अंदर भी रैंकिंग को डेवलप करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में चीन की तरफ से पाकिस्तान और रशिया को अपने दोनों हाथ यानी दायां और बायां बाजू करार देना इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में इस खित्ते के अंदर जो जो तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, चाइना इन दो ममालिक के साथ ही इस ग्रेट इंटरनेशनल गेम के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और उसके साथ साथ ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि मुस्तकबिल में यानी आने वाले दिनों के अंदर जो भी हमें डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी, वहां पर चाइना, पाकिस्तान और रशिया का रोल भी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करने से पहले मैं एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि अगर हम इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले इस वक्त रीजन की मौजूदा सूरत हाल को देखें, तब हमारे सामने इस एससीओ इजलास की अहमियत और ज़्यादा खुलकर सामने आएगी। इस वक्त पाकिस्तान और भारत में कशीदगी अरूज पर है। दोनों मुल्क इस वक्त वॉर फुटिंग्स पर मौजूद हैं और दोनों ममालिक एक और जंग के लिए अपने आप को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और इसराइल कशीदगी ये भी इस वक्त अरूज पर है और कल इराक की एक ऑयल फील्ड पर होने वाले ड्रोन अटैक्स की जिम्मेदारी भी ईरान के ऊपर आयद की गई है और इसराइल की तरफ से वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि वो ईरान पर एक और हमला करने जा रहा है। रूस और यूक्रेन ये भी इस खित्ते के अंदर यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो इस वक्त एक खुरेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। नेटो और अमेरिका इस जंग के अंदर यूक्रेन के साथ खड़े हैं और अभी रिसेंटली $10 बिलियन का असलहा यूक्रेन को देने का फैसला किया गया है, जिसमें टॉम हॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं। अब जबकि जो चौथा सिनेरियो हमारे सामने आता है खुल के, वो है ताइवान का इशू, जहां पर ताइवान के इशू को लेकर चीन, अमेरिका और नेटो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इस रीजन के अंदर ताइवान के मामले को लेकर नेटो के सेक्रेटरी खारजा की तरफ से भी एक सख्त बयान सामने आया है। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो तस्वीर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये जो इजलास चाइना के अंदर हुआ, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। कैसे? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये जो सिनेरियोज मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर हम इस पर ज़रा एक मिनट बात करें तो हमारे सामने जो है वो सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है और फाइनेंशियल टाइम एक बड़ा मोतबर जो है वो इदारा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ साइडलाइंस के ऊपर गुफ्तगू की और उन्होंने उनसे पूछा, ज़ेलेंस्की से पूछा कि अगर आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए जाएं तो क्या आप मॉस्को को हिट करने की पोजीशन में होंगे। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल टाइम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन बराह रास्त रशियन कैपिटल पर अटैक करे और रशियन कैपिटल
فرنٹل پر اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ رشیا کی طرف سے جواب آئے گا یوکرین کو، اور اس کے دوران یہ جو جنگ ہے یہ شدت اختیار کر جائے گی اور رشیا انوالو ہو جائے گا یوکرین کے ساتھ، اور یہی وہ ٹائم ہوگا جب تائیوان کے ایشو کو بھی فلیئر اپ کیا جائے گا تاکہ چائنا کو اپنے ایک قریبی دوست کے تعاون سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا سکے۔ اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو جوڑیں تو ہمارے سامنے پکچر ہے وہ بڑی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین روس کے اوپر دباؤ بڑھائے، جبکہ چائنا واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ روس کو اس لڑائی میں ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین کے ساتھ ہیں، جبکہ چائنا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے۔ اب اگر ہم ایران اسرائیل لڑائی کو دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ کون تھا؟ امریکہ اور نیٹو۔ ایران کے ساتھ کون تھا؟ رشیا، چائنا اور پاکستان۔ یہی تین ممالک ہمیں ایران کے موقع پر، ایران کی لڑائی کے دوران سب سے زیادہ متحرک نظر آئے۔ اگلا سینیریو ہے پاکستان اور بھارت کا۔ مئی کے اندر ایک جھڑپ ہوئی جس کا نتیجہ بھارت کی ناکامی کے صورت میں نکلا، اور بھارت اس ناکامی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سینیریو ڈیولپ ہو رہا تھا، جو ایکویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، اس ایکویشن کے اندر بھارت کو فاتح ہونا تھا اور پاکستان کو دباؤ میں آنا تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل فلپ ایکشن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پاکستان اور بھارت کی لڑائی چل رہی تھی، اس موقع پر امریکہ نے ابتدائی طور پر اس لڑائی کے اندر دخل دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا، اور امریکن نائب صدر وینس نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جناب ہم جا کر ان کی لڑائی کے اوپر یا لڑائی کو روکیں یا لڑائی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی تبادلہ خیال کریں۔ یہ بعد میں صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی جب پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا، اور پاکستان کے جواب نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد امریکہ مداخلت پر مجبور ہوا۔ ادروائز یہ گریٹ پلان کے اندر یہ والا سینیریو شامل نہیں تھا، اور اس لڑائی کے اندر بھی بھارت کا ساتھ کس نے دیا؟ نیٹو اور امریکہ نے۔ اور پاکستان کا ساتھ کس نے دیا؟ چائنا اور رشیا، اور یہی ممالک پاکستان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اب تائیوان کا ایشو اس وقت ہمیں عروج پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ تائیوان پر چائنا کے قبضے کو کسی بھی صورت نہ تسلیم کرے گا اور نہ ہی اس قبضے کو ہونے دے گا، جبکہ چائنا کے نزدیک تائیوان کا ایشو بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر یہ جو اسٹریٹ آف تائیوان ہے وہاں پر شدید ترین نقل و حرکت نظر آئی ہے، اور وہاں پر ملٹری بلڈ اپ ہوتا ہوا بھی نظر آیا ہے۔ کل اس حوالے سے تائیوان کی جو وزارت دفاع ہے اس کی طرف سے بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس انتباہ کے اندر تائیوان نے اس بات کا اظہار کیا کہ چائنیز طیارے جو ہیں وہ تائیوان کی حدود میں داخل ہوئے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تائیوان دنیا کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، امریکہ اور نیٹو کو یہ بات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ بڑھ گیا، اور چائنیز طیاروں کی تائیوان کی حدود میں داخل ہونے کے بعد تائیوان کے اندر بھی جو جنگی ماحول ہے وہ کریٹ ہو گیا، اور تائیوان کے اندر مختلف جو ان کے پبلک فورمز ہیں، جیسے میٹروز ہیں، شاہراہیں ہیں، وہاں پر وار ڈرلز کی گئیں کہ اگر فوج داخل ہوتی ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے۔ اس طرح کی موک ڈرلز تائیوان کے اندر کی گئیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تائیوان بھی اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس سینیریو کے اندر نیٹو کے سیکرٹری خارجہ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور نیٹو کے سیکرٹری خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد فاکس نیوز کو بھی ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ جو اس خطے کے اندر جنگ ہونے جا رہی ہے اس کا ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنا نے یہ پلان بنایا ہے کہ وہ تائیوان پر اٹیک کرے گا، اور تائیوان پر اٹیک جیسے ہی چائنا کرے گا رشیا یورپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریجن ہے یہاں پر ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جائے گی جو مستقبل میں ورلڈ وار 3 کا
جو ہے نا ابتدائیہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس سینیریو، یہ وہ سینیریوز ہیں جو اس ریجن کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان سینیریوز نے ہی انفیکٹ ریجنل کوآپریشن کی بنیاد کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ رشیا نے یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے جس کو بعد میں واشنگٹن پوسٹ نے بھی کیری کیا، اس پر رشیا نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو لانگ رینج میزائلز دیے اور ان لانگ رینج میزائلز سے رشیا پر اٹیک کیا گیا تو پھر رشیا کسی انٹرنیشنل قانون کو تسلیم نہیں کرے گا، اور رشیا کا جواب پوری دنیا کے لیے خوفناک ترین ہوگا۔ یہ ان کی طرف سے اعلان سامنے آیا۔ اب یہ جو ان کا اعلان ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے اس ریجن کے بارے میں یہ صورتحال بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ یہ خطہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے، اور ہلکی سی کوئی بھی چنگاری جو ہے وہ اس پوری ریجن کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے، کیونکہ اس خطے میں جو مختلف سپر پاورز ہیں ان کی پراکسیز موجود ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یوکرین کا اٹیک ہوتا ہے روس پر، یا تائیوان کے ایشو کو لے کر چائنا جو ہے وہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، دیکھیں اب چائنا نے ایک بات کو تو اسٹیبلش کر دیا کہ وہ دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی ہے، سب سے مضبوط اس کی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اس کی یہ جو ہتھیاروں کی پروڈکشن سائٹ ہے یہ بھی دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں۔ اب چائنا کو اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور کے طور پر سامنے لانے کے لیے ایک جنگ بھی درکار ہے۔ اس کے بغیر چائنا اپنی فوجی طاقت کی دھاک نہیں بٹھا سکتا، یہ دھاک بٹھانا اس کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سچویشن ہمیں تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اگر تائیوان کے اوپر چائنا کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ تائیوان کے ایشو پر وہ بیجنگ کے اوپر بومبنگ کریں گے، تو چائنا یقینی طور پر خاموش تو نہیں بیٹھے گا نا، وہ بھی اس کا جواب دے گا۔ تو پھر جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ چائنا کے اتحادیوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہی وہ لڑائی ہے جو اس کے بعد آگے بڑھے گی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں اسرائیل ایران، اسرائیل لبنان، اسرائیل شام، پاکستان اور انڈیا، یوکرین اور روس، یہ تمام کے تمام جگہوں پر یہ جو جنگ ہے یہ شروع ہو جائے گی، اور اس جنگ کا آغاز کا مطلب ہوگا اینڈ آف ورلڈ، کیونکہ ماضی کے اندر جو ورلڈ وار رکی تھی وہ ایٹم بم کے پھٹنے کے بعد رکی تھی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی، ایٹم بم پھٹے تھے، لاکھوں لوگ مرے تھے، اور اس کے بعد دنیا نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ایٹمی لڑائی جو ہے وہ سب سے زیادہ جان لیوا ہے، ایٹمی لڑائی نہیں لڑنی۔ اور اس کے بعد یہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے یا اس جیسی دیگر چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی تھی، اور دنیا نے NPT پر سائن کر کے ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ کیا تھا۔ اب صورتحال مجھے بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے ذہن سے ایٹمی جنگ کا خوف نکل گیا، مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ آپ انڈیا کا نیو نارمل دیکھیں، اس کے اندر کون سی چیز آئی ہے کہ ہمیں نیوکلیئر جنگ کی دھمکی سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے۔ پاکستان کیا کہتا ہے کہ جناب یہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کو نہایت سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے۔ جب یہ صورتحال اس طرح کی ہو جائے گی کہ ہر جگہ پر لڑائی کے بادل ہمیں نظر آئیں گے، تو ایسی صورتحال میں نیوکلیئر وار کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رشیا اگر ماسکو پر اٹیک ہوگا تو پھر رشیا کو جواب دینے سے شاید کوئی نہ روک پائے، اور رشیا کا جو جواب ہے وہی انفیکٹ ورلڈ وار 3 کی بنیاد بنے گا، جس کے لیے یہ جو سارا بلڈ اپ ہے یہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور SCO کا اجلاس اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس اجلاس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ہیں اتحادی، اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ ملک میرے اتحادی ہیں، خاص طور پر رشیا اور پاکستان۔ اور چائنا کی طرف سے
اس بات کا واضح طور پر اظہار مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں گیم چینجر ثابت ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جس طریقے سے یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور یہ جو ڈیلیوری آئے گی یوکرین کو نیٹو کی طرف سے، اس کے بعد یوکرین کس طریقے سے اس اسلحے کو ماسکو پر اپلائی کرے گا، یہی اس ساری گیم کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور یہیں سے اس ریجن کے اندر ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔